बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 25 जनवरी 2026 इतवार का दिन है। आज की खबरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ईरान के हवाले से बात करेंगे। ईरान को दो अतराफ से मुकम्मल तौर पर घेर लिया गया है और ये फ़ैसला कर लिया गया है कि ईरान के ख़िलाफ़ एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो मुतवक्के है कर ली जाएगी। ईरान को चीन की तरफ से खुफिया मालूमात फराहम की गई हैं कि अपने सुप्रीम लीडर को खुफिया मकाम पे मुंतकिल कर दें। उसके बाद उनको ज़ेर ज़मीन नामालूम खुफिया बंकर्स में मुंतकिल कर दिया गया है। जुम्मे की नमाज में भी सुप्रीम लीडर ईरान जो हैं वो गैर हाजिर रहे। ईरान ने 500 से ज़ायद, जो चीन ने और रूस ने 500 से ज़ायद मुबैना तौर पे मिज़ाइल्स जो हैं, मिज़ाइल और मवाद जो हैं वो ईरान को फ़राहम कर दिए हैं। ईरान के 1100 मिज़ाइल जो है वो मुख्तलिफ़ बंकर से इस टाइम पे रेडी हैं। अगर उन पे हमला होता है तो वो उसका एक साथ इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हाइपरसोनिक मिज़ाइल जो ईरान के हैं वो भी इस टाइम पे रेडी है। एक बड़ी जंग होने जा रही है। इस खित्ते में एक बार फिर कशीदगी जो है वो उरूज पे है। ये तीसरा बड़ा हमला होगा ईरान पे उनकी रजीम को चेंज करने के लिए। अब देखते हैं कि ये कोशिश जो अमेरिका कर रहा है, ईरान आगे सरेंडर करता है या वो लड़ के मुकाबला करता है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील लेंगे। साथ ही नाज़रीन, पाकिस्तान ने ईरान से एक हफ़्ते में 2 बार टेलीफोनिक रब्ता किया है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो मुमकिन मदद हो वो ईरान को फराहम करने का कह दिया गया है और साथ ही पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे कि पाकिस्तान किस हद तक ईरान के साथ खड़ा हो सकता है और क्या क्या मदद ईरान की इस टाइम पे पाकिस्तान कर सकता है। इस हवाले से आपको तफसील देंगे। पाकिस्तान में नाज़रीन इस टाइम पे जो मौजूदा निज़ाम है इसको हर हाल में 2030 तक ले जाने का फ़ैसला कर लिया गया है। जो सियासी पाकिस्तान में जो सियासी इस टाइम पे अदम इस्तेहकाम है उसे मुकम्मल तौर पे कुचलने का फ़ैसला कर लिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे कि TLP मंजूर पश्तीन तहरीक इंसाफ और अब जो इंसानी हुकूक़ की वकील थी ऐमन मज़ारी, ये ज़ेर अताब है इस टाइम पे और मुकम्मल कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील लेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त लाइक कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। नाज़रीन, ईरान 9 करोड़ की आबादी वाला मुल्क और वहाँ पे उनकी तकरीबन 6 लाख मिला के पासदारान इनकलाब और उनकी फ़ौज फ़िज़ाइया को मिला के तकरीबन 6 लाख बनती है। मगर जब तक आप ईरान के पासदारान इनकलाब जो उनकी फ़ोर्स है जब तक उसमें फूट नहीं डालते तो उनकी सुप्रीम लीडर को, सुप्रीम कमांडर को उनकी जान लेना इतना आसान है नहीं। अमेरिका ने फ़ैसला कर लिया है, जो चीन ने मालूमात मुबैना तौर पे ईरान को फ़राहम की है कि अमेरिका का वाहिद मकसद ईरान में इस टाइम पे सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ख़ामनाई जो 37 साल से इक़्तिदार में है उसको जो है वो हलाक करने के लिए, उसको उठाने के लिए मुकम्मल तौर पे प्लान तैयार कर लिया गया है। लिहाजा इसको किसी और जगह पे खुफिया मकाम पे मुंतकिल कर दें। तो ईरान में खुफिया बंकर्स बहुत ज़्यादा हैं जिनमें उनके मिज़ाइल्स और उनके एटमी प्रोग्राम, उनकी तनसीबात जो है वो दुनिया से पोशीदा है और उनके ज़ेर ज़मीन पहाड़ों के नीचे नाज़रीन कई मीटर तक उनके बंकर्स हैं। उसमें उनको मुंतकिल कर दिया गया है। और जो जुम्मा था, जुम्मे की नमाज में अक्सर सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ख़ामनाई जो हैं वो सामने आते हैं। इस जुम्मे की नमाज में भी वो सामने नहीं आए क्योंकि जो रिपोर्ट्स बताई जा रही थी चीन की तरफ से और तुर्की की तरफ से फराहम की गई थी उसके मुताबिक जो है वो सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं अयातुल्लाह ख़ामनाई, उसको कत्ल करने के लिए बाकायदा प्लान तैयार कर लिया गया था। और ये मुकम्मल तौर पे जो इस टाइम पे इब्राहिम लिंकन जो उनका बहरी बेड़ा अमेरिका का ईरान की साहिल के करीब पहुँच रहा है, तो ईरान भी नाज़रीन कोशिश कर रहा है कि अपने आबदोज जो है गदर, उसमें अब जो ख़बरें आ रही हैं कि हाइपरसोनिक मिज़ाइल, हालांकि अब तक ईरान ने जितने भी अपने बैलिस्टिक मिज़ाइल फायर किए हैं वो ज़मीन से ज़मीन पे हैं। अब ये देखना पड़ेगा, ये इंतहाई पेचीदा है। अगर ये अपने आबदोज से, गदर से हाइपरसोनिक मिज़ाइल दागते हैं, जो मुमकिन नहीं लग रहा अब तक, मगर दावा किया जा रहा है मुबैना तौर पे कि वो अपने गदर आबदोज से जो अभी खलीज की साहिल पे है, खलीज फारस में जंगी बेड़ा ईरान ने भी उतार दिया। तो अब देखते हैं कि नाज़रीन
آگے یہ جنگ کس حد تک جاتی ہے. جی پی ایس بلیک آؤٹ جو ہے اس ٹائم پہ تہران میں جو جدید جی پی ایس ہے اس کی سپوفنگ جو ہے اور مداخلت نوٹ کی گئی ہے, اس میں تبدیلی آ رہی ہے. تو حالات ایران کے لیے ناظرین انتہائی ٹف ہیں. ایران اس سے پہلے 2 بار, ایک تو جون 2025 میں اسرائیل کا بڑا حملہ ہوا, 11 دن کی جنگ چلی, 12 دن کی جنگ چلی, 7 دن مار کھاتے ہوئے 4-5 دن آخر دن اس نے بیلسٹک میزائل سے جنگ کا نقشہ بدل دیا تھا. جو کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کا جو ہے وہ دفاعی سسٹم جو ہے, فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ ایسا ہے کہ آسمان پہ انہوں نے چادر اوڑھ رکھی ہے, اس چادر میں ایران نے سوراخ کر دیا تھا. اب امریکہ آگے ہے اور ترکی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان کا بیان آیا تھا فدیان کا کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرنے جا رہا ہے, ہمارے پاس ثبوت ہیں, ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ مبینہ طور پہ ایران پہ حملہ کرنا جا رہا ہے. تو ایران ناظرین اس ٹائم پہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کمزور پڑ رہا ہے. ایک تو دنیا کی پابندیاں آپ دیکھیں تو اس پہ ہے, اگر یہ دنیا کی پابندیاں ایران پہ نہ ہوتی تو اس پورے خطے کا, مڈل ایسٹ کا اس ٹائم پہ شہنشاہ ایرانی ہوتا. 40-45 سال سے آپ نے ایران کو دبا کر رکھا ہے اور دنیا میں ایک تاثر ہم نے چھوڑ دیا تھا, جو ہم بھی اپنے ایک اینکس لگا کے دیکھ رہے تھے کہ یار یہ شیعہ ملک ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہے, یہودی ان کے ملک میں ہے اور عیسائی ان کے ملک میں ہے, اور یہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہے. انہوں نے ایران نے اصل میں اپنے پراکسیز یمن میں, سوڈان میں, صومالیہ میں, لیبیا میں, انہوں نے اپنے جو پراکسیز ہیں لبنان میں وہ چھوڑ رکھے ہیں, شام میں. اس کے باعث جو ہے ان کو مسلمانوں کا دشمن جو ہے وہ قرار دیا جا رہا تھا. اور یہ چونکہ شیعوں کا سب سے بڑا ملک ہے تو یہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کا تحفظ کرنا ہے جو شیعہ کمیونٹی ہے. بہرحال ناظرین, جو پچھلی بار ایران پہ حملہ کیا گیا تھا تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایران کے فائٹر جیٹ نہیں اڑے تھے, ایران صرف بیلسٹک میزائل سے ہی لڑ رہا تھا, جبکہ اس کے خلاف دنیا کے جدید ترین 100 سے زائد فائٹر جیٹ جو ہے 5th جنریشن کے F-35, ٹائفون, F-16, ہر قسم کے جدید ہتھیار سے لیس جدید فائٹر جیٹ 5th جنریشن کے جو ریڈار پہ نظر نہیں آتے وہ استعمال کیے گئے اور تباہی مچائی گئی ایران میں. مگر ایران نے جب بھی وار کرتے تھے میزائلز اور ڈرونز کا, کیونکہ ڈرونز کا کافی ذخیرہ ایران کے پاس موجود ہے اور ایران کے ڈرون بھی ترکی کی طرح دنیا میں مشہور ہیں. شہید اور شاہد ڈرون 136 جو اب تک ترکی کو روس کو دے چکے ہیں, جو یوکرین پہ وہ استعمال کر رہا ہے, تباہی وہاں پہ انہوں نے مچا دی ہے. وہ ڈرون ان کے پاس کافی تعداد میں موجود ہیں, مگر جب بھی ان کے ڈرون اڑتے تو شام میں, اردن میں, عراق میں, ان کو راستے میں ہی فضائی دفاعی نظام جو سسٹم وہاں پہ تھے اس کو جو ہے وہ مار گرا دیتے تھے. تو ان کے لیے بڑی مشکلات تھی. پھر انہوں نے اپنے جو ہائپرسونک میزائل وغیرہ استعمال کیے, خیبر میزائل استعمال کیے, فتح میزائل جو اب دوبارہ ہائپرسونک 5 میک جو ہے آواز کی رفتار سے 15 گنا 15 میک وہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. وہ ایک بڑا انڈیکیٹر ہے کہ اس بار جو ہے وہ مقابلہ کر پائے گا. بہرحال امریکہ کے مقابلے میں, امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے, اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان ہے نہیں. اور امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تیسری بار جو ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں, ایک بار اسرائیل نے حملہ کیا, دوسری بار چند دن پہلے آپ نے مظاہرین دیکھے جو رجیم چینج کی کوشش کی گئی وہ ناکام ہوئی, اور اب یہ تیسری بار ان پہ اٹیک کیا جا رہا ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ اندر سے ہی بڑے کمزور ہیں, پابندیاں بھی ان پہ مزید سخت کر دی گئی ہیں اور اب یہ مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اب آگے جا کے نیوکلیئر پروگرام میں وہ مزید آگے اس کو لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ امریکہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان کا سسٹم تباہ کر دیا, مگر سٹل وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, وہ مکمل طور پہ تباہ نہیں ہوا اور ایران کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ایران بڑے اس ٹائم پہ مشکل میں ہیں. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ہفتے میں دوسری بار ان سے رابطہ کیا ہے اور پاکستان نے مکمل یقین دہانی کرائی ہے ایران کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان کا بارڈر کا ملک ہے, پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ ایران کی موجودہ سسٹم جو ہے, جو سیٹ اپ ہے, جو رجیم ہے, اس کو چینج کیا جائے, کیونکہ وہاں پہ اسرائیل اور امریکہ کی من پسند حکومت آ جائے گی. تعلقات امریکہ سے, ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک حد تک کے پاکستان کے سفارتی سطح پہ ہیں, مگر پڑوس میں امریکہ پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایران میں اپنی پسند کی حکومت لا کے
पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात होंगे, कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं बनेंगे, बल्कि उल्टा इजराइल आपके बॉर्डर पे पहुंच जाएगा और बलूचिस्तान के हालात आप देखेंगे कि हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे। तो पाकिस्तान भी ईरान की खुफिया मदद कर रहा है इस टाइम पे, और पाकिस्तान जो सफारती सतह पे और यूनाइटेड नेशन में उसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहा है। एक तो ईरान ने शुक्रिया भी अदा किया है कि चीन ने और पाकिस्तान ने उनकी फेवर अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार फिर कर दी है। आगे जाके पाकिस्तान फिर उनकी मदद करेगा। पाकिस्तान इस रजीम चेंज के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि इस पे हमला हो। दूसरा, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान और तुर्की अपना रोल भी अदा कर रहे हैं, और ईरान की भी यही कोशिश है कि पाकिस्तान के ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान बात करे आगे और ये मेज़ पे ये चीज़ें लेके जाए, क्योंकि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका चाह रहा है कि इस टाइम पे ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पे सरेंडर करे, तमाम तर शराइत माने और मेज़ पे बैठे, जो हम कहें, जो हम बोलें वही सुने और वही करे, जो ईरान करने को तैयार है नहीं। ईरान में पहले भी कोशिश ही की गई नाज़रीन, मगर वो नाकाम रही। अब देखते हैं कि आगे किस हद तक जो है वो अमेरिका कामयाब होता है। ये हमला अगर वो करते हैं तो जो मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी अड्डे हैं वो महफूज नहीं रहेंगे। उसके लिए भी अमेरिका ने इंतज़ाम किए हुए हैं कि वहाँ पे इजाफी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है वो मुहैया कर रखे हैं। बहरहाल जो हाइपरसोनिक मिज़ाइल उनके फ़तह हैं उससे बचना बड़ा मुश्किल है, और जो इब्राहिम लंकन जो है, जो उनका बहरी बेड़ा जो पहुँच रहा है, जो 20 से 25 साल समंदर में रह सकता है, जिसमें 70 से 90 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर जो हैं वो साथ लेके जा सकता है, वो 20-25 साल समंदर में रह सकता है। ईरान का कहना है कि वो भी हमारे निशाने पे है। अब देखते हैं कि हालात किस सिमत पे जाते हैं। बहरहाल जंग पाकिस्तान के मफाद में भी नहीं है, और ईरान के लिए तो मुकम्मल तौर पे इस टाइम पे जहर है। ईरान के 1100 मिज़ाइल मुख्तलिफ बंकर्स में जो है वो उन्होंने रेडी कर रखे हैं। अगर उन पर हमला होता है तो वो फौरी तौर पे उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि चीन और रूस ने मुबैना तौर पे 500 से ज़ायद मिज़ाइल्स जो हैं उसके मवाद जो हैं वो फराहम किए हैं। अब इसका पता नहीं चल रहा कि वो किस हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं। बहरहाल ईरान ने यह भी दावा किया कि हमारे पास 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट हैं 313, उन्होंने जो अपने तौर पे मकामी तौर पे तैयार किए हैं, जिसका अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो वाकई 5th जनरेशन के या 4.5 जनरेशन के या 4th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो बता रहे हैं कि हमने उसमें सेटिंग की है, तो वो बड़ा मुश्किल लग रहा है चीन की मदद से। अगर चीन के फाइटर जेट होते तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और ये सारी मालूमात आसान थी। अब देखते हैं आगे कि जो उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है वो किस हद तक कारआमद साबित होती है, और जो उनके फतह 2 मिज़ाइल हैं क्या वो अमेरिका की जंग का मुकाबला कर पाएंगे। इससे पहले हमने देखा नाजरीन इराक़ में वो भी ज़्यादा बोलता था, वहाँ पे भी हालात जो हैं वो ख़राब हुए और आखिर में जो सद्दाम हुसैन है उसको फांसी दी गई। इसी तरह लीबिया में कज़ाफ़ी जो है उसकी हुकूमत भी 2011 में हमने देखी कि किस तरह ख़त्म की गई। वो भी ज़्यादातर जो शाम में आप देख लें। इसी तरह मिस्र की जो हुकूमत उस टाइम पे तब्दील की गई मर्सी की हुकूमत को, और अख़वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत उस टाइम पे बनी थी। अब सीसी जो है वो सरबराह है, वहाँ पे भी एक स्प्रिंग रिवोल्यूशन आया था। तो ये जो रिवोल्यूशन की आड़ में ईरान में किया गया, तो इसमें ज़्यादातर 800 से ज़ायद जो बार बार ट्रंप कह रहा है कि ये लोगों को फांसियाँ दे रहा है, तो वो ईरान ने 800 से ज़ायद, जिसमें 47 से 50 जो है वो गैर मुल्कियों की गिरफ़्तार किया है। जो मुजाहिरीन भेजे गए थे हज़ारों की तादाद में, ज़्यादातर को ईरान ने मार डाला है या उनको गिरफ़्तार कर लिया है। अब अमेरिका यही चाह रहा है कि इनको आज़ादी दी जाए, और यहाँ पे ईरान का मौक़िफ़ जो है वो काफ़ी सख्त है कि इन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो गद्दारी की है, और जो बैरूनी अनासर मुलव्विस हैं उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं हम सब उसको देख रहे हैं। ये जो मौजूदा निज़ाम है 2030 तक ये मुकम्मल तौर पे इसी तरह चलता रहेगा। एक फ़ैसला हो गया मुकम्मल तौर पे। और आप देखें नाज़रीन कि जो अपोजिशन की जमातें हैं और जो ऐसी जमातें थीं जो इंटरनेशनल तौर पे पाकिस्तान को बदनामी की तरफ लेके जा रही थी, जैसे TLP हो गई। TLP को बनाया किसने, कैसे बनाया, वो नाज़रीन हम सब जानते हैं, मगर उसको डिसमेंटल भी बड़ी आसानी से कर दिया गया। जो लग रहा था कि वो डिसमेंटल हो पाएगी, क्योंकि जिन्होंने बनाया था उन्होंने ही डिसमेंटल कर दिया। उनका जो टोटल दौरानिया था वो बड़ा कम था, बड़े कम अरसे में बड़ी जल्दी उभर के सामने आ गए थे, और पाकिस्तान भर में तीसरे चौथे नंबर पे बड़े वोट बैंक उनके पास था। कराची में, लाहौर में, पंजाब भर में,
بلوچستان میں بھی ان کی سیٹیں ایون کہ جو ووٹ تھا، سیٹیں تو نہیں نکل پا رہی تھی مگر ووٹ ان کا تھا، تو ایک جلسے میں آسانی سے وہ لاکھوں لوگوں کو نکال پاتے تھے، مگر وہ زیادہ تر فیصلے بھی خود کرتے تھے اور خود سزائیں سناتے تھے، جس سے ملک کا امیج جو ہے وہ خراب ہو رہا تھا۔ اور ایک فیصلہ کیا گیا کہ اس پارٹی کو مکمل طور پہ ڈسمنٹل کرنا ہے، اور ڈسمنٹل کر دیا۔ عام جمہوری حکومت میں اس پارٹی کو ڈسمنٹل کرنا ناممکن تھا، کیونکہ ایک بار آپ اسٹیبلشمنٹ نے تو تمام تر سیاسی جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ جنرل ضیاء کے ٹائم سے مسلم لیگ نون، عمران خان کے ٹائم سے جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو آگے لے کے آئے، اسی طرح دیگر پیپلز پارٹی 88 میں 84 میں ان کو کیسے امریکہ بھیجا گیا، 88 میں بے نظیر کیسے واپس آئی، اور پھر ان کا استقبال کس انداز میں کیا گیا۔ تو اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ جو ملک کی سب سے پاپولر جماعتیں ہوا کرتی تھی، تو وہ الیکشن سے پہلے دیکھ کے کہ کون سی جماعت پاپولر ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی اور اس کو آگے لایا جاتا تھا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ کار تھا شروع سے ہی، مگر اب آہستہ آہستہ وہ طریقہ کار آگے چل کے جو پاکستان میں حالات بن رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں ایک رول بنتا جا رہا ہے، ایک سٹیک ہے سیاست کا، اس کے بعد یہ رول اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں مکمل طور پہ آ گیا، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس ٹائم پہ جو انہیں لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ یہ ملکی مفاد میں ہے، اس کو آگے لایا جاتا ہے۔ اب منظور پشتین کو دیکھ لیں، تمام تر سیاسی جماعتیں عمران خان کے دور تک دیکھیں تو وہ آزادی سے تمام تر ملک میں جلسے جلوس کرتا تھا، اور اس میں آپ کو ناظرین زیادہ تر افغانستان کے جھنڈے نظر آتے تھے، پاکستان کے جھنڈے اس میں تھے ہی نہیں۔ جب بھی منظور پشتین جلسہ کرتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آتے تھے، کیونکہ ANP کا ووٹ پورا کنورٹ ہو گیا تھا اس طرف۔ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ لے کے چل رہے تھے، اس کے آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے، اور جو ٹرائبل ایریاز میں IEDs زمین میں دفن ہے اس کو اب تک نہیں نکالا گیا۔ واقعی اس میں ہزاروں بچے اور بزرگ اور خواتین جو ہیں وہ معذور ہو گئے تھے۔ تو کچھ دہشت گردوں نے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ شدت پسند دہشت گرد بھی ڈرون استعمال کرتے ہیں، IEDs استعمال کرتے ہیں، تو جو آپریشن اس ٹائم پہ ہو رہے تھے زمین کے اندر کافی رہ گئے تھے، زیادہ تر صفائی ہو گئی تھی مگر رہ گئے تھے۔ ان کے زیادہ تر مطالبے جائز تھے، مگر جب آپ اس کو بڑے قریب سے دیکھتے تھے منظور پشتین کی جماعت کو، تو اس میں یہی تھا کہ وہ لر و بر کا نعرہ بھی لگاتے تھے، اور جھنڈا جو تھا وہ افغانستان کا استعمال ہوتا تھا، پاکستان کی دھرتی پہ افغانستان کا جھنڈا اور پاکستان کا نہیں ہوتا تھا۔ بڑا مشکل میں ایک جلسے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جھنڈے کو لایا گیا، اس میں ان کو مار پڑی اور اس جھنڈے کو اتار لیا گیا۔ اسی طرح جب بیرونی ممالک میں منظور پشتین کے جو افغان شہری ہیں 90% 95% بیرونی ممالک میں جو افغانستان سے ان کی فوج 2.5 لاکھ بھاگ کے گئی ہے، اور جو ان کے سیاسی رہنما ہیں ضلعوں کی سطح پہ، تحصیلوں کی سطح پہ، صوبائی سطح پہ اور مرکز کی سطح پہ جو طالبان کی حکومت آنے کے بعد بھاگ گئے ہیں، وہ تقریباً تمام تر منظور پشتین کی جماعت میں پاکستان کے خلاف بیانیہ کو مضبوط کرتے ہیں اور وہاں پہ جلسے جلوس نکالتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ یہ آزادی تھی ان کے لیے۔ اب آپ دیکھیں اس موجودہ نظام میں وہ مکمل طور پہ منظور پشتین انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہے، ان کی جماعت بھی ایک سائڈ پہ ہو گئی ہے۔ اسی طرح TLP کا ہم نے بتا دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، بڑے دور اندیش ہیں، تھوڑا اختلاف ہم ان سے کر سکتے ہیں۔ پرسوں بھی جو انہوں نے 10 سال اور 12 سال کی بات کی، انتہائی مایوس کن تھا، انتہائی دل کو دکھ ہوا کہ ایسی بات، اتنے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، لاکھوں لوگ، اگر وہ ایسی بات کریں گے تو وہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ 10 سال کی اور 11 سال کی بچیوں کے ساتھ شادی کریں گے، اس کو جائز تصور کریں گے۔ تو ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا، اور آسان بات کر دیتے ہیں کہ جسمانی لحاظ سے آپ اس کو دیکھ لیں، جسمانی لحاظ سے آپ تو کیا ہر مرد نے جسمانی طور پہ، ایک تو ویسے بھی لڑکیوں کی تذلیل ہوتی ہے، گھر میں اگر 4 بچیاں ہوتی ہیں، سوری ٹو سے، ہم جب رشتہ مانگتے ہیں اس گھر میں جاتے ہیں تو 4 بچیوں کو لائن میں کھڑا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں پسند ہے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں یہ مردوں کا معاشرہ ہے، خواتین میں ویسے بھی یہاں پہ ہم نے دبا کے ان کو رکھا ہوا ہے۔ افغانستان میں دیکھیں تو وہاں پہ تو بھیڑ بکریاں ہیں، مگر یہاں پہ بھی کم از کم افغانستان سے لاکھ درجے بہتر ہے، مگر یہاں پہ بھی ان کو پورا حق و پورا سسٹم نہیں ملتا۔ جائیداد کے معاملے میں آپ دیکھیں تو ایک پوری کھوڑی ان کو نہیں ملتی، ایک ٹکا ان کو جائیداد میں نہیں ملتا۔ اور باتیں ہم اسلام کی اور دین کی اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور مردوں کے معاشرے میں خواتین کو جتنا ہم دبا سکتے ہیں وہ دباتے ہیں۔ اب یہ 10 اور 12 سال کی بات کیا نا، اگر مولانا بات کرتے 18 سال سے کم 16 17 پہ آ جاتے، 17 ملک کا ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اگر حکومت نے ایک چیز طے کر لی ہے کہ یہ ہے تو پھر آپ کو اس کے ساتھ چلنا پڑے گا، اس کو ہی آگے لے کے جانا پڑے گا۔ یہ کہہ دینا کہ میں اس کے خلاف جہاد کرے گا اور میں میدان میں آ گیا ہوں، آپ جو کر سکتے ہیں وہ کرے۔ مگر مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑی پاکستان کے واحد پولیٹیشین ہیں جو آسانی سے ملک بھر میں
کسی بھی جگہ پہ، بلوچستان میں، پنجاب کے کسی بھی شہر میں، حالانکہ پنجاب میں ان کی ایک سیٹ صوبائی اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کی نہیں ہوتی، مگر پنجاب بھر میں کسی بھی سیاسی جماعت سے سب سے بڑا جلسہ مولانا فضل الرحمان صاحب کر سکتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ناظرین، ایک تو ان کے پاس 80% آپ دینی مدارس کے طلباء کہہ لیں، ہر فیلڈ میں رہنے والے لوگ، ڈاکٹر، انجینئرز، طلباء سب ان کے پاس ہیں، مگر جب مدارس کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، جہاں پہ 100% جو بچے ہیں وہ ایک ہی سوچ کے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہمارے سب کچھ ہیں، جلسے کے لیے جب کال کی جاتی ہے، ایک مدرسے میں اگر 100 بندہ ہوتا ہے، 1000 بندہ ہوتا ہے، اس کے محتمم کو بول دیا جاتا ہے کہ مجھے 1000 بندہ چاہیے ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا، بیماری میں بھی آپ اس بچوں کو لے کے آئیں گے، تو ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ بس مولانا نے جو کہہ دیا وہ درست ہے، تو وہ کہیں پہ بھی جلسہ نکال سکتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، انجینئرز بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ہے، مگر 85% اس میں مدارس کے طلباء ہوتے ہیں، اس لیے وہ ملک بھر میں کہیں بھی بڑا جلسہ کر سکتے ہیں اور حکومت کو پریشر میں لے کے آ سکتے ہیں۔ اس لیے مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم میں، جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پہ عمران خان کے دور میں پابندیاں تھیں، تو پی ڈی ایم کے سربراہ کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو چوز کیا گیا، کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور تھی، اور وہ اسٹریٹ پاور استعمال کر کے جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل گئی تو عمران خان کی حکومت کو چلتا کر دیا گیا۔ اب عمران خان کی حکومت 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو نتائج سامنے آئے، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ہل کے رہ گئی ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا راستہ پکڑ لیا کہ بس نو مور عمران خان۔ عمران خان کے بغیر مطلب 2030 تک چلنا ہے، 2030 کے بعد دیکھا جائے گا، یہی حکومت چلے گی چاہے جیسے بھی ہے۔ پی ڈی ایم نے 3 سال نکالے اور 2 سال یہ، 5 سال، یہ تو حکومت جس طرح بھی ہے، چور ہے، چور نہیں ہے، جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ چور جماعت ہے، ان کو اکثریت عوام کی اس ٹائم پہ 2024 کے انتخابات میں جو ہوئے تھے، اس میں نتائج جو سامنے آ رہے تھے وہ تحریک انصاف کے لگ رہے تھے۔ 2018 میں آر ڈی ایس کو بٹھایا گیا، 8-10 سیٹیں عمران خان کو دی گئی۔ اس بار ایک مکمل طور پہ جو عمران خان نے ایک بیانیہ لیا، اس کی جماعت کو بین کیا گیا، اس کی الیکشن سے 1 ماہ پہلے ان سے انتخابی نشان چھینا گیا، ان کے سرکردہ رہنما جو تھے ان کو گرفتار کیا گیا، پھر دوسری جو قیادت تھی وہ جیلوں میں ڈالی گئی، روپوش ہو گئی، تیسری قیادت کھڑی کرنے کے بعد بھی وہ جیت گئے، مگر اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، مزید نہیں۔ اب عمران خان کے آنے کے ساتھ ہماری سعودی عرب کے ساتھ اور دبئی کے ساتھ، خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے، اس لیے مزید عمران خان کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور حکومت نے ایک فیصلہ لے لیا ہے، تو عمران خان اب جیل میں ہے، ان کے آپ دیکھیں تو کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتا۔ پنجاب میں اتنی سختی کر دی گئی ہے، پنجاب میں جو سب سے بڑا کام ہو رہا ہے، مینڈیٹ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، مگر اس ٹائم پہ پنجاب میں جو سب سے بڑا کام ہو رہا ہے کہ جو قبضہ مافیا ہے، جو بدماش ہے، جو لڑکیوں کو ہراساں کرتے ہیں، وہ نیفے میں ان کی پستول بھی چل جاتی ہے، بدماشوں کو مار بھی دیا جاتا ہے، اور قبضہ مافیا جو ہے ان سے وہ زمینیں بھی واپس کر لی جاتی ہیں، اور یہی سلسلہ خیبر پختونخوا میں پشاور پولیس نے بھی شروع کر دیا ہے، بلکہ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں اس میں قبضہ مافیا کے خلاف، بدماشوں کے خلاف صفایا کیا جا رہا ہے، جتنے بھی ہیں، اور جو ہراساں کر رہے ہیں بچیوں کو اس کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو یہ ایک بڑا کام اس ٹائم پہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور جو سیاسی جماعتیں ہیں، اگر عمران خان بہت سٹرگل بھی کر لیں، اس کی جماعت جو بھی کر لے، مگر اس ٹائم پہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے اور ان کو بھی ابھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے چور ہیں اور ہم ٹھیک ہیں، عمران خان کا تو ایک ہی ہے کہ یہ سارے چور ہیں، دوسرا اس کی 73 سال عمر ہے، اب بھی وہ جیل میں ہے، کہتا ہے میں کمپرومائز نہیں کرے گا۔ یار باہر نکل کے ملک کے لیے سوچیں، ایک ساتھ تمام تر سیاسی جماعتیں بیٹھیں، آپ لوگ ساتھ نہیں بیٹھے تو اسٹیبلشمنٹ کا جو 25% رول تھا وہ 50 سے 75 ہو گیا، آپ لوگوں کی سپیس اتنی کم ہو گئی ہے کہ آگے جا کے اب مکمل طور پہ 75 سے 80% سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، ان کو ماشاءاللہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چور ہے، وہ چور ہے، فلاں چور ہے۔ اب عمران خان مانگ رہا ہے کہ ان کو ہٹا کے مجھے لایا جائے، وہ سٹرگل تو یہ نہیں کر رہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہم خلاف ہیں، وہ بولتا ہے کہ جو رول اسٹیبلشمنٹ پلے کر رہا ہے ہمیں گود لے لیں، اس سے پہلے آپ نے ان کو گود لے لی ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان کی پوزیشن الیکشن میں مضبوط تھی، اور وہ انہوں نے 2024 کے الیکشن میں شو کیا، مگر چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ان کو مزید آگے نہیں لے کے آنا، اب ان کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار بھی نہیں ہے۔ کوئی پاکستان میں ایسا بندہ ہے نہیں جو عمران خان کی ذمہ داری لے لے کہ وہ آگے جا کے سیاسی انتقام نہیں لے گا، کوئی بھی پاکستان میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ ملک میں اپوزیشن ہوتی ہے، ہونی چاہیے، بغیر اپوزیشن کے ساتھ ملک نہیں چلتا۔
مگر جو فیصلے اس ٹائم پہ ہو رہے ہیں بڑے سخت ہو رہے ہیں. پی کا آرڈیننس کو اپلائی کیا جا رہا ہے. آپ ایمن مزاری کو دیکھیں, اس کے شوہر ہادی چھٹا کو دیکھیں, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. منظور پشتین بھی ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں. ٹی ایل پی کو بھی ڈسمنٹل کر دیا گیا ہے. عمران خان کی سیاسی جماعت جو کہتی ہے کہ 8 فروری کو ہم نے جلسے کرنے ہیں, جلوس کرنے, ناظرین نہیں کر پائیں گے کتنے بھی یہ چال ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اتنا زور گزشتہ 2 سال میں دکھا دیا ہے, اتنی پاور کا استعمال کر دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے سیاستدان بھی ایک کونے میں بیٹھ گئے. وہ بھی ابھی اتنی ہمت نہیں دکھا سکتے. تو یہی حکومت 2030 تک چلانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی اور ان کو ہی آگے لے کے جایا جائے گا. اور اس ٹائم پہ جو آپ پاکستان کی کامیابیاں دیکھ رہے ہیں تو سفارتی سطح پہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ کامیاب جا رہی ہے. پاکستان کو ایک عزت ملی ہے. اگر یہ جنگ انڈیا کے ساتھ وہ بیوقوفی نہ کرتا تو پاکستان کو یہ عزت نہ ملنی تھی. آپ یقین کریں, مگر اللہ نے چاہا اور مودی سے غلطی ہو گئی اور وہ ابھی اپنے آپ کو گالیاں دے رہا ہوگا کیونکہ وہ دنیا میں تنہا ہو گیا جو پاکستان کو تنہا کرنا چاہ رہا تھا. اللہ نے پاکستان کی غیبی مدد کی اور پاکستان کی پریپریشن پراپر تھی. اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی جرنیل تھے آپ اس کو دیکھیں, بڑا دکھ ہوتا ہے. میں تو فوج کا رول سیاست میں اس کے سخت خلاف ہوں, مگر جو دنیا کو اب جس اینگل سے ناظرین آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ٹرمپ اپنا کردار ادا کر رہا ہے, بدماشی کر رہا ہے, غونڈا بنا ہوا ہے, کسی بھی ملک پہ حملہ کر سکتا ہے. تو شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری دفاع بھی ہمارا مضبوط ہے اور ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت بھی ہے. صرف اس سے پہلے جنرل باجوہ نے جو غلطی کی تھی کہ سینئر صحافیوں کو, نسیم زہرا کو اور حامد میر کو اور چند اور صحافیوں کو, کہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے, ہم انڈیا سے 10 دن بھی نہیں لڑ سکتے, وہ باتیں کرنے کے بعد صحافیوں کو, صحافی تو خبر اور پیشاب کو نہیں روکتا, آپ نے ان کو نجی محفل میں یہ بات کر دی. تو یہ آرمی چیف کی شان بھی یہ بات نہیں تھی, یہ ملک کے خلاف جا رہی تھی. مگر اللہ کا کرم دیکھو کہ موجودہ CDF نے جو انڈیا کے خلاف ایگریشن دکھائی اور جو انڈیا کو لگتا تھا کہ پاکستان کے پاس 10 دن کا تیل بھی نہیں ہے اور پاکستان 10 دن لڑ بھی نہیں سکتا, کیونکہ وہ باتیں تو سامنے آ گئی تھی, وہ خاک میں ملا دی گئی اور پاکستان نے 4 گھنٹے میں انڈیا کو چھت کر دیا. ان کی فضائیہ مکمل طور پہ بیٹھ گئی, وہ جنگ کے قابل نہیں رہی. اب 3-4 سال تو وہ سوچیں گے کہ پاکستان پہ حملہ کریں کہ نہیں کریں. اور پاکستان اگر یہ لمبی جنگ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان اس کے لیے 5-6-7 مہینے بھی تیار ہے. پاکستان نے اپنے دفاع کو مضبوط کر رکھا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہر طریقے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ لے دے کے اپنے دفاع کو انڈیا کے مقابلے میں برابر رکھا ہوا ہے. تو اب پاکستان ایک ڈگر پہ چل پڑا ہے. پاکستان نے ایک پالیسی لے لی ہے جو لگ رہا ہے کہ بڑی سخت بھی ہے, مشکلات بڑی آ رہی ہیں, جمہوریت بھی ملک میں کم ہو رہی ہے, جو نہیں ہونا چاہیے. جمہوریت آگے بڑھنی چاہیے, مگر اب ان سیاستدانوں نے خود ہی جمہوریت کو اٹھا کے فوج کی گود میں دے دی ہے. اور ہماری جو اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ ہے, مکمل پاور, اس میں کوئی دو رائے نہیں, ان کے پاس ہے. اور وہ اپنے طریقے سے, ان کو کوئی مارشل لا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ چلا رہے ہیں اور بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں. ہم پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان گرو کرے, پاکستان آگے جائے. جو ملک میں اس ٹائم پہ امریکہ جمہوری والا ملک ہے, تو دیکھیں ٹرمپ ان کا صدر ہے, وہ کوئی جمہوری ہے, وہ جمہوری طریقے سے دنیا کو چلا رہا ہے. تو ہم کو سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا پڑے گا کہ پاکستان آگے جائے گا تو ہم آگے جائیں گے, پاکستان رہے گا تو ہم رہیں گے. سیاست چلتی رہے گی جب تک یہ سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھتے, جب تک یہ آپس میں نہیں بیٹھتے. یہ جو 80% اسٹیبلشمنٹ کے کوٹ میں بال گئی ہے وہ 100% ہو جائے گی, 90% ہو جائے گی, 95% ہو جائے گی. ان کو آپس میں بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا. اب اچکزئی جو ہے وہ آگے راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں, جو اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف کی طرف سے بن گئے ہیں, مگر مجھے نہیں لگتا کہ آگے جا کے عمران خان کی ضمانت کوئی لے پائے گا, کیونکہ ان کے ہی جو سوشل میڈیا اور ان کے جو قریب رہنے والے صحافی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان باہر نکل آیا تو وہ یہ کر لے گا, وہ کر لے گا, کسی کو نہیں چھوڑے گا. اس سے جو ہے عمران خان کی زندگی کو مزید خطرات پیدا ہو رہے ہیں, اس کو باہر آنے ہی نہیں دیا جائے گا. 27ویں 28ویں 26ویں 27ویں ترامیم آنے کے بعد یہ ذہن سے نکال لیں کہ عمران خان باہر آ جائیں گے. اب 28ویں 29ویں ترمیم بھی آ جائے گی تو حالات ان کے لیے مزید سخت ہو جائیں گے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین, اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.